बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि मुल्क में चैन गोइयाँ शुरू हो गई कि मुख्तलिफ हलकों में जो मुस्लिम लीग नवाज़ को लेकर अगर सॉफ्ट कॉर्नर था वहाँ पर दोबारा डिस्कशंस होना शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक माह लंदन में क़याम के बाद वापस आए और तकरीबन 1.5-2 दिन पाकिस्तान में रुके, फिर दोबारा फौरी तौर पर वो बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या उसके पीछे भी नवाज शरीफ साहब की ये जो तकरीर थी, जो स्टेटमेंट थी, वो है प्रोग्राम के में इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। गो कि हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी अगर इलेक्शंस होते हैं, क्या मुस्लिम लीग नवाज मुकम्मल तौर पर इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार है? किस बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबात में जाएगी? प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, सबसे पहले बताइएगा, ये जो चैन गोइयाँ हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब 1.5-2 दिन पाकिस्तान में रहने के बाद वापस चले गए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और मौजूदा जजेस और साबका जजेस के हवाले से जो बयानात दिए हैं उसको मुख्तलिफ हलकों में बेहतर नहीं समझा गया, अच्छा नहीं समझा गया। तो कितना कितना वजन है इन चैन गोइयों में ख्वाजा साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मियां साहब ने कोई नई बात नहीं की, जो पहले भी वो करते रहे हैं वही बातें हैं। मैंने एग्जैक्टली मैं सफ़र कर रहा था, इसलिए मैंने उसका कंटेंट जो है मीडिया में मैंने देखा है, जो आया है। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन के ऊपर क्या कमेंट किया जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर, वो मेरा ख्याल है आज शाम को लंदन पहुंच रहे हैं, उनको जाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ी है। और लेकिन उसकी वजह और भी है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन, आप देखें, आपने इलेक्शन की डेट भी तकरीबन अनाउंस हो गई है। हल्के बंदियाँ 27 सितंबर को प्रिलिमिनरी आए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फ़ोन पे नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में जो है सेफ्टी जो है कन्वर्सेशन की नहीं रही, तो उस सूरत में जो है मशवरा जो होता है वो मेरा ख्याल है बेहतर ही होता है कि बंदा ज़ाती तौर पे मिलके जो है वो को गुफ्तगू कर ले। वो भी सेफ नहीं होती। बहरहाल ये हमारा एक माहौल ऐसा हो गया, बल्कि सारी दुनिया में हैकर्स जो हैं वो लगे होते हैं, और वो गुफ्तगू जो है वो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन डेफिनेटली उन्हें कुछ सेंसिटिव बात डिस्कस करनी होगी, जिसके लिए वो गए हैं, और 2 दिन वो पाकिस्तान में रहे हैं, उसके बाद चले गए हैं। लेकिन जो जो स्पेकुलेट हो रहा है, मेरा ख्याल है वो बात नहीं है। मैंने मियां साहब की स्पीच का जो है पूरे कंटेंट नहीं देखे, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है उससे तो मुझे यही लगा है कि वो पहले भी ये बातें करते रहे हैं। ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स उन्होंने ये रहा है, साथ उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की रेट्रीब्यूशन या किसी किस्म का कोई बदला लेना या किसी किस्म की नाजायज़ किसी के साथ कुछ करना जो है वो कतई तौर पे उन्होंने इस कैटेगोरिकली कहा है, जो मैंने सुना है उसमें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोई ये प्रिज्यूम किया जाए या क्यासराई की जाए कि जी ये कोई ऐसी लैंग्वेज थी या कोई ऐसा स्टांस था जिससे कोई मियां साहब की बिलिजरेंस जो है वो जाहिर होती थी। तो ख्वाजा साहब, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा थे, उन समेत दीगर जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, आपके नज़दीक ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? क्योंकि यहाँ पे ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के बाद होने वाले जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसमें डैमेज कंट्रोल के लिए शहबाज शरीफ साहब को लंदन वापस जाना पड़ा। देखिए, मैंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि और कुछ नहीं तो कम से कम नेम एंड शेम ज़रूर होना चाहिए कि माजी में, बल्कि मैंने यहाँ तक गया था कि अगर पॉस्टमसली भी जो है कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई अगर हो जाए, खुसूसन उन जजेस के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है हमारे अदल के निज़ाम को जो है वो बर्बाद करके रख दिया है।
بالکل اور یہ کوئی ریسنٹ بات نہیں ہے، یہ پچھلے 50-60 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور خصوصاً جو ایکسلریٹ ہوا ہے ابھی پچھلے 4-5 سال میں، ایک کے بعد دوسرا ججز ایسے آئے جنہوں نے سیاسی مداخلت کی، پارلیمنٹ کے جو ٹرف ہے اس کو انکروچ کیا، پارٹیزن ہوئے، پولیٹیکل جو ہے وہ سائیڈز لیں، پولیٹیکل فیصلے کیے بجائے عدل کے اصولوں کو بلند کرتے یا اس کو ان کی حفاظت کرتے، انہوں نے سیاسی مفادات جو ہیں اپنے یا اپنے جن کی بھی پسند ناپسند تھی ان کی حفاظت کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میری جو رائے ہے اس سلسلے میں وہ تو یہ ہوگی کہ جو ابھی دو ریسنٹ پاسٹ اور ایک ویری ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے دو انسٹیٹیوشنز میں جو ہے قیادت نہیں آئی ہے، نومبر میں آرمی کی قیادت نہیں آئی، اب عدلیہ کی قیادت نہیں آئی ہے، انشاءاللہ تعالی الیکشن کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، پارلیمنٹ میں جو ہے سیاسی قیادت بھی نہیں آئے گی۔ ان تینوں جو قیادتیں ہیں یا تینوں جو چینج آئی ہیں، دو آ گئی ہیں، ایک کی کا انتظار ہے، یہ ان کو مل کے ایک اس کا ایک قومی مکالمے کا، نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے، جس میں جو ہے ایک ہیلنگ افیکٹ ہونا چاہیے، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کا سدباب ضرور ہونا چاہیے، اس طرح کہ وہ دہرایا نہ جائے، اس کے آگے بند باندھا جائے۔ یہ نہیں کہ کل جو ہے وہ ایک چیز ہوئی تو اس کے بعد آنے والے کل کے اوپر اس سے بھی بدتر ہوئی، اور اس کے بعد آنے والے کل کے اوپر جو ہے بدترین ہوگی۔ یہ ہمارا ماضی رہا ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں مل کے ایک ڈائیلاگ کے ذریعے، میں یہ بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، پچھلے 1.5-2 سال سے نہیں بلکہ 3 سال سے میں کہتا ہوں، بلکہ اسمبلی کے فلور میں بھی میں نے کہا ایک دفعہ، پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت تھی تو آوازیں لگائی تھیں کہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے عدالت میں بڑی دوڑیں شوڑیں لگائی تھیں، وہ یہ آوازیں لگا رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا بھاری بھرکم آدمی ہے، ذرا دوڑیں شوڑیں لگانے میں تھوڑی سانس بھی چڑھ گیا تھا ان کو، تو یہ انہوں نے آواز لگائی تھی۔ میں آج پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں، بلکہ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے، یہ تمام قیادت جو ہے، جس ادارے کی بھی قیادت جو ہے، آپ بھی جو ہے، آپ بھی جو ہے نا، صرف میڈیا، آپ سے مراد میرا میڈیا صرف وہ کمرشل جو اپنے انٹرسٹ واچ نہ کرے، بلکہ ملک بھی انٹرسٹ جو ہے واچ کرے، اور یہ مل کے ان چیزوں کے آگے جو ہے ونس فار آل جو ہے نا بند باندھ دینے چاہیے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے۔ یہ جو ریگریشن ہے نا ہماری پالیٹکس میں، ہمارے عدل کے نظام میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہمارے معاشی نظام میں، یہ ریگریشن جو ہے بند ہونی چاہیے، یہ پروگریشن جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے مور اور لیس میاں صاحب بھی اس میں 100% اسی میں بلیو کرتے ہیں، میرا قائد ہے، میں بالکل وہی بات کہوں گا جو مور اور لیس جو ہے وہ نظریاتی طور پہ جو ہے میرے قائد اور میری پارٹی کی لائن ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں اس موجودہ کنفیوژن سے یا کیا سرائی سے نکال سکتی ہے۔ تو اس سے انٹرم پیریڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، سیاسی جو ماحول میں جو تلخی آئی ہوئی ہے، 4 سال جو پی ٹی آئی نے انجیکٹ کی ہے تلخی، اور اس کی پیک جو ہے وہ 9 مئی کو پھر ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کی دفاع پہ حملہ کر دیا، پاکستان کی ریاست پہ حملہ کر دیا، جو ہے وہ آج بھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے اس طرح پشیمان نہیں ہے جس طرح ایک پشیمان ہونا چاہیے۔ قیادت جو ہے سراسر پشیمان نہیں ہے، انہوں نے ساری ٹرف جو ہے چینج کر دی ہے کہ آوازیں جو ہے سبڈیو ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن انہوں نے یہ سارا جو پاکستان کو گالی دینا، ریاست کو گالی دینا، فوج کو گالی دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں ابراڈ ہیں اور اوورسیز جو ہیں ان کے حوالے کر دی ہے کہ وہ سیف محسوس کرتے ہیں، وہ ایک سیف ڈسٹینس سے گالی دے سکتے ہیں۔ تو یہ گالی کا کلچر بند ہونا چاہیے، اختلاف ہونے چاہیے، اختلافات شدید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گالی کا کلچر بند ہونا چاہیے۔ تو خواجہ صاحب، آپ اور میاں نواز شریف صاحب مور اور لیس بات تو ایک ہی کر رہے ہیں کہ پاناما کی بنیاد پر
جو ملک میں جو کچھ ہوا ہے دس شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ, بٹ دیر از اے ڈفرنس ان دا اپروچ. آپ بات کر رہی ہیں نیشنل ڈائیلاگ کی کہ یہاں پر نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ملک کو آگے چلنا چاہیے. میاں صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کارروائیوں کی, تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ سم ہاؤ یہاں پہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا. میرا خیال ہے انٹرپریٹ جو ہے وہ اس میں انٹرپریٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہے. کاروائی جو ہے وہ بعض ملکوں میں جب بھی حالات جو ہے چینج ہوئے ہیں, کوئی انقلاب آیا ہے یا کوئی موومنٹ چلی ہے, اس کے بعد اس قسم کی کاروائیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت ہماری جو معاشی صورتحال ہے, ہماری جو سیکورٹی سچویشن جو ہے, دونوں چیزیں جو ہے سچویشن کو کمپاؤنڈ کر رہی ہیں. معاشی صورتحال بھی جو ہے وہ ہمارے یہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے, یہ بھی معاشی دہشت گردن ہے. جو لوگ جو ہے مہنگائی کرتے ہیں وہ بھی معاشی دہشت گرد ہیں. جو بجلی چوری کرتے ہیں, یہ سارے, اور ساتھ ساتھ دوسری دہشت گردی بھی جو ہے نا وہ بھی تقریباً جو ہے 2014 کے لیول تک پہنچ چکی ہے. تو میرا خیال ہے اس سچویشن میں if we have to put our house in order, تو یہ سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ ایک کنسنسس جو ہے وہ کریٹ ہونا چاہیے انسٹیٹیوشنز کے درمیان, جو قائدین ہیں ان کے درمیان جو ہے. آپ دیکھیں کتنا خوشگوار ایفیکٹ پڑا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہے, فل بینچ کی جو کاروائی ہے, اس کو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. بعض بڑے ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی جو ہے وہ کاروائی آپ نہیں دیکھ سکتے. اندر بیٹھ کے لوگ پہ جو مصور ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, تصویریں بناتے رہتے ہیں, لیکن تصویریں لی نہیں جا سکتی کہ جائے کہ اس کی ویڈیو بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا معاشرہ جو ہے ایک بڑی انسٹیٹیوشن, آپ کی عدلیہ, عدالت عظمیٰ, وہ عوام کے سامنے اپنی کاروائی لے کے آ رہی ہے, تو باقی یہ بھی ایک اس طرف ایک اچھا سٹیپ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ماحول میں کشیدگی سے کم ہوگی. لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے عدل کے اوپر بڑھے گا, جو بالکل مفقود ہو چکا ہوا ہے, جو بالکل ناپید ہو چکا ہوا ہے. 3-4 جو ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں پچھلے 5-6-7 سال کے اندر, انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. کوئی ڈیم بنانے لگ پڑا, کوئی ڈیم فول بنانے لگ پڑا, کوئی اپنی جو ہے وہ سیاسی وابستگی کی وجہ سے سیاسی رخ اختیار کر گیا. میرا خیال ہے کہ قوم کو اور ان تمام کرداروں کو جنہوں نے یہ چاہے وہ سیاسی تھے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھے یا کسی عدلیہ کے تھے, ان کو اس پہ شرمسار ہونا چاہیے. جب میں کہتا ہوں کہ نیم اینڈ شیم ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اور اس کے بعد ایک کنسنسس ہو جائے, ایک سوشل کانٹریکٹ نیا ہو جائے, تو جو میری دانش میں جو ہے وہ صحیح سمت میں جو ایک قدم. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا, الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. گو کہ حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا, لیکن چلے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کی بات کر دی الیکشن کمیشن نے. آپ کی 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی اتنی کیوں متاثر نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ پبلک میں جائیں اور پبلک خوشی خوشی آپ کو ووٹ دے دے, اور اب آپ کے اتحادی بھی سارا برڈن آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی یقینی طور پر سنی ہوں گی. ایسے میں مسلم لیگ نواز کے انتخابات کے لیے تیار ہے, اور کس بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ نواز کمپین کرے گی؟ مطلب میاں صاحب کیا یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جن لوگوں نے زیادتیاں کی ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں, یہ بیانیہ ہوگا مسلم لیگ نواز کا؟ دیکھیں میری ایڈوائس جو ہے, میں نے جو آپ نے ابھی بات کی ہے ان کرداروں کی بات کی ہے, یا جو ماضی میں جو میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, میاں صاحب کے ساتھ زیادتی جو ہے ایک ذاتی زیادتی ہے نا, لیکن میاں صاحب کی جو ذاتی کا جو ہے ملک کا جو ہے سارے کا سارا معاشی پہیہ جو ہے وہ الٹا چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد بربادی شروع ہو گئی. آپ 2017 کی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, سڑکیں بن رہی تھی, بجلی گھر بن رہے تھے, ایک نیا باب جو ہے ہماری معیشت میں وہ شروع ہوا تھا, ایک نیا چیپٹر شروع ہوا تھا. اس کو سارا ریورس کیا گیا, اس کو سارا تباہ کیا گیا. وہ تو اپنی جگہ ہے کہ ہم یہ کہیں
کہ ایک ہمیں ڈسلوج کرنے کے لیے جو ہے ملک کو تباہ کر دیا گیا. یہ تو بالکل ایک بیانیہ بنتا ہے اور بننا چاہیے کہ ہمیں ڈسلوج کرنے کے لیے, یعنی میاں نواز شریف کو ڈسلوج کرنے کے لیے یہ بیانیہ جو ہے نا وہ بنتا ہے. اور کہ آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے پورا ملک کو ٹارگٹ کر دیا. یا تو آپ نے کوئی سیلویشن دی ہوتی یا نجات دی ہوتی عمران خان کی صورت میں. عمران خان کی صورت میں آپ نے تباہی دی, معاشی تباہی دی, اخلاقی تباہی دی, معاشرتی تباہی دی, زبان کی تباہی دی, کلچر کی تباہی دی, ہر چیز کی تباہی آپ نے رکھ دی. ایک تو یہ بات ہے, یہ بیانیہ جو ہے کہ ہم نے اس کی ریورسل کرنی ہے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہے نا جو میاں نواز شریف نے 2013 میں ٹیک اپ کی, کہ اس نے جو 2013 میں جو معیشت تھی وہ بھی تباہ حال معیشت تھی جو ہمیں ملی. جو ہے بجلی کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کوئی پروجیکٹ نہیں لگا ہوا. ہم نے پروجیکٹ لگائے اور دہشت گردی عروج پہ تھی. کراچی جو ہے وہ سارے دہشت گردوں نے ہاسٹیج سے بنا لیا ہوا تھا, یرغمال کراچی کو بنا لی تھا. ہم نے کراچی کی رونقیں واپس لے کے آئے. میاں نواز شریف نے وہاں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ آرمی کی قیادت کے ساتھ مل کے وہاں پہ میٹنگیں کی. میں ان میٹنگوں میں شامل تھا. ارشد آباد اس وقت گورنر تھے اور شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, جنرل رحیم بھی تھے, زرداری صاحب بھی ان میٹنگوں میں ہوتے تھے. ہم واپس لے کے آئے, ہم نے ریورس کی ان ساری چیزوں کو جو ہے ریورس کیا. اور اس کے بعد سارے ملک میں شمال سے لے کے جنوب تک جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی ریوائول اور جو اس وقت درپیش مسائل ہیں, سب سے بڑی بات ہے معیشت کی ریوائول, کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے اس میں آسانی پیدا کریں. اور اس میں 2013 کا جو ہے مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے, وہی ہمارا بیانیہ جو ہے ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ناانصافیاں کے ایک ذاتی ناپسند اور پسند کی وجہ سے نواز شریف کو اگر ہٹانا تھا تو آپ نے ملک کو تباہ برباد کر دیا. میری ایک یہ اس میں تھوڑا سا مذہبی رنگ بھی ہے کہ میری سوچ ہے کہ یہ لوگ جو لوگ بے انصافیاں کرتے ہیں, چاہے وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوں یا ان کی طاقت جو ہے وہ بے شمار ہو, اور وہ جب بے انصافی کرتے ہیں, طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں, کرسی کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو میرا اپنا خیال ہے کہ فطرت جو ہے, قدرت جو ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو سونر اور لیٹر جو ہے وہ ان کا حشر دکھا دیتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. خواجہ صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈرز بھی تقریباً یہی باتیں کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے ہاتھ اگ گیا اور وہ ہاتھ نون لیگ کے کہنے پر ہوا ہے. میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں ہمیں کوئی اوور ایسٹیمیٹ کر رہی پیپلز پارٹی, یا سیاسی ضرورت کے تحت ہمارا جو ہے قد کاٹ, اور ہمیں ذرا اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, قد کاٹ بڑھا رہے ہیں ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی نقصان کو جو ہے کو ہمارے نفع میں کے ساتھ نہ ملائیں, یہ کورسپونڈنگ انٹری نہ بنائیں اس کو. ہمارا نفع جو ہے وہ تو الیکشن میں پتہ لگے گا کہ ہم نفع میں کتنے نفع میں ہیں. لیکن اگر کوئی ان کا نقصان ہے تو میرا خیال ہے کہ 15 سال کے ان کے پاس حکومت رہی ہے. آپ کراچی میں اور سندھ کے میں نظر دوڑا لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 15 سال میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. میں تو اتنا ہی کہوں گا, زیادہ نہیں کہوں گا. میرا ان سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے. میرا خیال ہے کہ اب جب کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی ہے, گفتگو کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, تو لیٹس گو ٹو پیپل, عوام کے پاس چلیں, ووٹروں کے پاس چلیں اور ان کو فیصلہ کرنے دیں گے اگلے 5 سال میں جو ہے اور کس کی حکومت بننی ہے. اور پچھلی تاریخ جو ہے ہماری 5-7 سال میں کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی, ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس ساری زیادتیاں اور ساری جو ظلم ہوئے ہیں ان کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر زخم پہ جو ہے نا وہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. زخموں کو کریدنا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو بھی نہیں یہ باتیں کرنی چاہیے. اینڈ لیٹس آل گیٹ ان ٹو دا ارینا, اور جس طرح پویلین سے ہم لوگ نکلیں اور جا کے گراؤنڈ چل کے کھیلیں, لائک گڈ پلیئرز اینڈ گڈ اسپورٹس مین.
تو اس سے کوئی اچھا تاثر ہوگا، نہیں تو ماحول جو ہے اس سے زیادہ بٹر ہو سکتا ہے۔ تو خواجہ صاحب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جنوری 2024 کے الیکشنز جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ جو کچھ 2018 کے انتخابات میں ہوا وہ سب کچھ اب آئندہ انتخابات میں نہیں ہوگا؟ میں اس کو کیٹیگوریکلی اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ نہیں ہوگا۔ ڈپارچر ہوگی ہمارے جو ماضی کے جو مینیجنگ یا مینجمنٹ جو ہے الیکشنز کی جو ایک ہماری روایت رہی ہے اس سے ڈپارچر ہوگی۔ تمام الیکشنوں پہ کسی پہ تھوڑا کسی پہ زیادہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، شک شبے کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے۔ 2018 میں تو خیر حادی جو ہے پار کر گئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ اپنی اس تجربے کو، اپنی اس غلطی کو بجائے اس کے کہ امیڈیٹلی ریورس کرتے، اس غلطی کو ڈس اون کرتے یا اس غلطی کا جو کیا کہتے ہیں کمپنسیٹ کرتے، اس کو جو ہے پرپیچویٹ کیا، 4 سال پرپیچویٹ کیا۔ آپ باقی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے 1.5 سال جو حکومت کی ہے، ایک چیز جو ہے پہاڑ کی چوٹی سے لڑک رہی تھی، ہم نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے، بتھیری کوشش کی ہے۔ کچھ رکی ہے، کچھ نہیں رکی، زیادہ نہیں رکی، جو ہے میں کہوں گا زیادہ نہیں رکی۔ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اگر وہ ڈیفالٹ کے موڈ میں تھے، ماضی کے جو حکمران تھے، آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گیا ہوا تھا ملک کا۔ میرا خیال ہے ڈیفالٹ کو بچا لینا ہی جو ہے وہ بہت بڑی شہباز شریف کی حکومت کی جو ہے، یا کولیشن کی حکومت کی، جس میں پیپلز پارٹی بڑی پارٹ میں تھی، ان سب کی جو کنٹریبیوشن ہے تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور مزید بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ خواجہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد ہیں ان کو سزائیں ملیں، لیکن جو لوگ الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں جن کا 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فریلی الیکشن کی کیمپین کی بھی اجازت ہو، اور ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کے نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت ہو؟ ہونی چاہیے جی۔ میں بالکل جو ہے 9 مئی کے جو کلپریٹ ہیں جس میں عمران خان خود شامل ہے، اس کی بنائی ہوئی سازش ہے۔ ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے، دیکھیں میں ذاتی اختلافات اور سیاسی اختلافات تو وہ تو ہیں، میں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن 9 مئی کا دن جو ہے وہ جو کچھ ہوا اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر آج تک پیپلز پارٹی کی قیادت نے، ماسوا لوگ جو میں کہہ گیا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت نے آج تک اس پہ کوئی شرمساری جو ہے نا ظاہر نہیں کی۔ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، یا اور جو لوگ ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، بہت لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے قائد کو جو ہے پھانسی چڑھایا گیا، بی بی شہید ہوئی، لیکن یہ تھوک کے حساب سے جو بھاگے ہیں لوگ جو ہیں، یعنی نظر ہی نہیں آتے۔ وہ جو لوگ کوئی نعرے مارتے تھے اور جس قسم کی گفتگو اسمبلیوں کے اندر کرتے تھے، وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ یہ کلچر جو ہے وہ ایک نیا کلچر تھا، وہ کلچر سروائیو نہیں کر سکا، اور وہ 9 مئی کو جو ہے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح خدا نخواستہ پاکستان کی دفاع میں دراڑیں آئیں، فوج میں دراڑیں آئیں، اور اس سے یہ واپس آئے۔ اتنی ڈیسپریشن جن لوگوں میں ہو، میرا خیال ہے کہ ان کے متعلق جو ہے قوم کو اور سوچے گی، جنوری کے الیکشن میں سوچے گی، یہ بھی ایک بیانیے کا حصہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ 9 مئی کا دن جو ہے وہ بھی بیانیے کا حصہ بنے گا، اس میں بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ دیکھیں، میں نے فوج کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے، I'm on record، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن میں نے کبھی فوج کو اسمبلی میں کھڑے ہو کر وربلی اگر اٹیک کیا، اس وقت ایک فوجی حکمران تھا، وہ وردی میں پریزیڈنٹ تھا، وردی میں چیف ایگزیکٹو تھا، ہم اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے تھے، کچھ جواز تھا اس چیز کا، لیکن 9 مئی کا کیا جواز تھا؟ ان لوگوں نے تو باقاعدہ آرمڈ اٹیک کیا ہے، آگ لگائی ہے، بٹ ہمارے 85 جہاز کھڑے تھے میاں والی میں، جہاں پہ یہ اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ GHQ کور کمانڈر کا گھر لاہور کا، مردان
اور یہ پنجاب ریجمنٹل سینٹر جو ہے، پھر ہمارا ایف سی کا جو سینٹر ہے، سارے جو ہیں یہ آپ کس طرح ان کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو جسٹ برش اٹ اوے؟ دس از ناٹ پاسبل. دس ول بی یہ اس کا وزن ہوگا ان چیزوں کا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.